So we are back and आज का दिन ये टेस्टमेंट देता है कि कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर नुमान ज़फ़र एंड आई हैव बीन ट्राइंग फॉर एन आवर एंड ड्यू टू टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बट because we are dedicated, Shafam is dedicated to bring this to you and so are our frontliners like Dr. Nouman Zafar. हम चाहते हैं कि आपके पास पूरी information and आगाही हो. So we are back and we are trying कि एक और दफ़ा किसी तरह हम आपको connect करके सारी information दे सकें. So hopefully we are going to be connected now. Great. Thank you so much, Dr. Nouman. I'm adding you to the stream, and I hope we get connected. So let's see. Keeping fingers crossed. Assalamu alaikum, Dr. Nouman. Finally, you are here. Thank you so much कि आपने you have been so cooperative. Technical difficulties. Dr. Nouman, आप आड़े हैं तो अगर आप अपने फ़ोन को दूसरी तरफ करेंगे तो आप वीडियो बिल्कुल सीधी हो जाएगी. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नौमान. आपने मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी जो हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं कि हम पूरे 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे एंड आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई नो कि एज अ फ्रंट लाइनर आपका वक्त बहुत कीमती है in serving the society and so Sunday का दिन जो आपने हमें वक्त दिया we are very grateful at Shafam. So going right into it, Dr. Nouman, osteoporosis and arthritis जिसका जो आज का हमारा मौजू है. So over to you. All right. So arthritis पर पहले बात कर लेते हैं. arthritis बुनियादी तौर पर क्योंकि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँगा शफाम का और राबिया का कि बहुत परसिस्टेंस के साथ आपने साथ आप लोग रहे और इस आगाही मुहिम का आगाज़ किया और न सिर्फ आगाज़ किया बल्कि इसकी तरवीज कर रहे हैं. आर्थराइटिस के मौजू पर क्विकली अगर बात की जाए तो आम आदमी के समझने के लिए बुनियादी तौर पर ये कहना काफ़ी होगा कि आर्थराइटिस वैसे तो हज़ारों तरह के होते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी 3 अक़साम होती हैं. एक वो होता है जो हड्डियों की टूट फूट की वजह से वियर एंड टियर की वजह से वक्त के साथ साथ जैसे किसी दीवार पर नया पेंट आप करें लेकिन 10 साल बाद वो वैसा नहीं रहता, कहीं से उखड़ने लगता है. तो हड्डियों की टूट फूट की वजह से होने वाला आर्थराइटिस पहली किस्म है. ये अमूमन 60 साल की उम्र के बाद होता है और इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी हड्डियों का आर्थराइटिस कहते हैं. दूसरी किस्म का आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस होता है जो जिसमें जिस्म की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी अपने ही जोड़ों के खिलाफ जंग शुरू कर देती है. इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन और मारूफ आम अफराद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. ये कम उम्र के लोगों को होता है, अमूमन नौजवानों को होता है 30 से 50 साल के दरमियान और अनफॉर्चुनेटली ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है. जेनेटिक होता है, फैमिलीज में रन करता है और बहुत सो रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी किसी में जाग जाता है. ये ज़रा शदीद नौइयत का होता है, कम उम्री में हो जाता है और इसमें हमें इस तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिनको इम्यून मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है जो जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बुनियादी तौर पर थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं या उसमें तब्दीली थोड़ी सी कर देते हैं. तीसरी किस्म का आर्थराइटिस वो होता है, अभी तक हमने जो जिन दोनों आर्थराइटिस की बात की है ये एक जोड़ को या 2 जोड़ों को मुतासिर नहीं करते, ये बहुत सारे जोड़ों को मुतासिर करते हैं बैक वक्त. यानी
زیادہ عمر میں ہونے والا آسٹیو آرتھرائٹس بھی کئی ہڈیوں اور کئی جوڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور کم عمری میں ہونے والا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا RA یہ بھی کئی جوڑوں کو بیک وقت متاثر کرتا ہے۔ تیسری نوعیت کا جو آرتھرائٹس ہے اس میں عموماً صرف ایک جوڑ یا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اردو زبان میں اس کے لیے لفظ گٹھیا استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو گاؤٹ کہتے ہیں۔ یہ عموماً ہوتا بے شک یورک ایسڈ کے کرسٹلز یعنی نمک کے طرح کے ذرات جوڑوں میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سوج جاتے ہیں کسی ایک جوڑ میں۔ عموماً یہ پیر کے انگوٹھے یا گھٹنے یا کلائی یا کوہنی میں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں خطرناک بات صرف یہ ہے کہ اس کی علامتیں، کیونکہ یہ صرف ایک جوڑ میں عموماً ہوتا ہے، اس کی علامتیں اور سیپٹک یعنی انفیکشن سے ہونے والا آرتھرائٹس وہ بھی ایک جوڑ ہی میں ہوتا ہے، اس کی علامتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی ایک جوڑ کے ورم یا سوجن اور درد کے ساتھ کوئی مریض آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کو انفیکشن والا آرتھرائٹس تو نہیں ہے۔ اگر ہم اسے گاؤٹ سمجھ کے علاج کرنا شروع کر دیں تو نتائج کافی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ انفیکشن پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور جوڑ کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو گاؤٹ ہے یعنی یورک ایسڈ والا آرتھرائٹس، اس میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت آپ کو اٹیک ہوتا ہے اس وقت یورک ایسڈ جتنا بھی خون میں ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر جوڑ میں ڈپازٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے یورک ایسڈ کا لیول خون کے اندر نارمل ہی آتا ہے۔ سیپٹک آرتھرائٹس اور گاؤٹ کے آرتھرائٹس کی تشخیص کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، حتمی تشخیص کے لیے، کہ آپ اس جوڑ سے تھوڑا سا فلوئڈ نکال کر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھیں اور یہ پہچان لیں کہ کرسٹلز موجود ہیں یا جراثیم، کیونکہ دونوں میں تفریق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا علاج یکسر مختلف ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 قسم کے آرتھرائٹس ہوتے ہیں اور ان کا علاج موجود ہے، اور تینوں کے علاج تقریباً مکمل طریقے سے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ دوسری طرح کا ہم نے جو آرتھرائٹس بیان کیا اس میں یہ بالکل بلڈ پریشر کی طرح یا شوگر کی طرح یا نوعیت کی بیماری ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس بھی اسی طرح ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، اور گاؤٹ یا گٹھیا یا یورک ایسڈ سے ہونے والا آرتھرائٹس بھی ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، اگرچہ جب یہ اٹیک ختم ہو جائے تو اس کے بعد یورک ایسڈ کو نارمل لیول پہ رکھنے کی کچھ دوائیاں دی جا سکتی ہیں، جس سے ہم پریونشن کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان، جی آئی نو رابطہ کہ ہم نے کانورسیشن شروع کی، ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ آرتھرائٹس اینڈ آسٹیوپروسس، اینڈ ہم اپنے آڈینس کو اس طرح سے بھی آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آرتھرائٹس اینڈ آسٹیوپروسس اگر دونوں کے بارے میں بات کی جائے تو دونوں کرونک اور لانگ ٹرم کنڈیشنز ہیں جو ہماری ہڈیوں کو اور جوڑوں کو ایک طرح سے افیکٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ ہمارے ملک کی خواتین، اینڈ یہ میں نے جب ہم کنیکٹ کر رہے تھے تو یہ میں نے اپنے ویورز کو بتایا تھا کہ زیادہ تر خواتین گیٹ افیکٹڈ رادر دین میلز پاکستان میں۔ تو یہ جو انفلیمیٹری ایک ڈیزیز ہے جو کچھ لوگوں کی جینیٹک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس مل لیں گے، تو آپ کے پاس کلینک پہ کس لیول کے پیشنٹس آتے ہیں جو یا تو بہت ہی سیویئر کنڈیشنز کے ساتھ آتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو نیگلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں؟ تو اگر ارلی انٹرونشن کی ہم بات کریں تو کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو لوگ دیکھ کے ان کو فوری طور سے ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ آپ کی طرح جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہے کہ
مجھے نہیں یاد کہ کس کا شعر ہے، لیکن بہت اچھا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ابھی ہم بیک سٹیج بات کر رہے تھے مرفیز لا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی بنائی تو اس وقت طوفان نہیں آیا تھا. اٹ wasn't raining، سیلاب نہیں آیا تھا، لیکن انہیں اطلاع دے دی گئی تھی کہ طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، اور انہوں نے یہ اطلاع لوگوں تک پہنچا بھی دی تھی. لوگوں نے یقین نہیں کیا، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ کہاں ہے سیلاب، کدھر ہے طوفان؟ سورج صاف نکلا ہوا ہے، کوئی طوفان نہیں ہے. لیکن وہ کشتی بناتے رہے، اور پھر جب سیلاب آیا اور طوفان آیا تو وہ لوگ بچے جو تیاری کر رہے تھے. تو میں یہ اپنے مریضوں سے بھی کہتا ہوں، اور جنرل اویئرنیس کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، سیلاب ہمیشہ آنے والا ہوتا ہے، طوفان ہمیشہ آنے والا ہوتا ہے. کم از کم ہر شخص کی زندگی میں ایک دفعہ طوفان، سیلاب ضرور آتا ہے. کبھی وہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ کبھی رشتوں پر آتا ہے، کبھی صحت پر آتا ہے، کبھی بچوں کی تعلیم پر آتا ہے، کبھی آپ کے اپنے اوپر آتا ہے، کبھی آپ کے روزی روٹی پر آ جاتا ہے. لیکن طوفان ہمیشہ آنے والا ہوتا ہے. تو مرفیز لا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور آپ اسپیئر ویل سے کام چلا رہے ہیں، تو وہ اس وقت تک پنکچر اب نہیں ہوگا دوبارہ جب تک کہ آپ کو کسی اہم میٹنگ میں یا کسی اہم امتحان میں یا کسی اہم انٹرویو میں نہ جانا ہو. جس دن آپ کو کسی اہم انٹرویو پر یا امتحان میں یا میٹنگ میں جانا ہوگا، وہ اسی دن پنکچر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. ہم لوگ زوم کانفرنسز اور ساری میٹنگز کرتے رہتے ہیں. آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اچانک ایسا ہو گیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو بیک ٹو دا ٹاپک، جسم میں دو اعضاء ایسے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ میں اگر ایک بلیڈ لوں اور اپنے اسکن پر ایک کٹ لگا لوں، تو کل تک میری اسکن کا وہ حصہ، ہاتھ کا وہ حصہ جہاں میں کٹ لگاؤں گا، وہ سوج جائے گا. تو یہ سوجن، میں مریضوں سے پوچھتا ہوں یہ سوجن اچھی ہے یا بری ہے؟ تو اکثر کا جواب ہوتا ہے بری ہے. لیکن بالکل ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹری کے اور میڈیسن کے کوئی ثقیل قسم کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. یہ سوجن اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلد کو پتہ چلتا ہے کہ چوٹ لگی ہے، وہ خون کی نالیوں کو پھیلا دیتی ہے. جب خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں تو ریپیئر ورکرز یعنی مزدور کارکن جو اس کو صحیح کر سکتے ہیں، وہ اس جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خون کی نالیاں پھیل چکی ہوتی ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر چوٹ لگی ہے یا کٹ لگا ہے، اور تھوڑے دنوں میں وہ اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ایک نشان رہ جاتا ہے. مکمل ہیلنگ کے بعد بھی، مکمل ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایک اسکار ٹیشو، نشان، داغ رہ جاتا ہے. تو جسم میں قدرت نے، فطرت نے یہ نظام ضرور رکھا ہے کہ آپ کو تندرست اور صحت مند دوبارہ کر دے، لیکن ایک نشان رہ جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں ہو پاتا. اب یہی کٹ اگر میں اپنے ہاتھ پہ لگانے کے بجائے انگلی کے اوپر لگا لوں، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس داغ میں نارمل اسکن کی طرح، نارمل جلد کی طرح لچک نہیں ہوتی. وہ ایک سخت ٹف قسم کا اسکار ٹیشو ہوتا ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی. اگر میں یہ ایک انگلی پر لگا لوں تو یہ بھی سوج جائے گی، مزدور کام کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا، اور بالآخر ایک داغ رہ جائے گا. لیکن اب میں اپنی انگلی کو اگر موڑنا چاہوں گا تو یہ پوری نہیں مڑے گی، کیونکہ وہ اسکار ٹیشو، اس میں لچک نہیں ہے. یہ معاملہ ابھی جلد پر ہو رہا ہے.
اب تصور کیجئے کہ یہی معاملہ جوڑ کے اندر ہو رہا ہو، جوڑوں میں بار بار سوجن آ رہی ہو، ورم آ رہا ہو، تو ان پر کیا گزرے گی؟ جوڑوں میں جب بھی ورم آتا ہے جوڑوں کو تباہ کرتا ہے۔ انسانی جسم میں دو ایسے اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، عضو ہیں، جن میں اگر ورم آئے تو ڈاکٹر حضرات اسٹیرائڈ تجویز کرتے ہیں۔ ڈائریکٹلی جوڑ کے اندر تجویز کیا جاتا ہے۔ پھیپڑے میں مثال کے طور پہ اگر کسی کو ایزما ہو، وہ بھی ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر حضرات پمپ تجویز کرتے ہیں اسٹیرائڈ کا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پھیپڑے میں اسکار ٹیشو بن جائے تو آکسیجن اندر خون میں نہیں جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہیں نکلے گی۔ اسی طرح جوڑوں میں اگر بار بار ورم آئے تو جوڑ میں ڈیفارمیٹی ہو جاتی ہے، جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا نارمل فنکشن لوز ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی جوڑوں پر ورم آنا شروع ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، چاہے درد ہو یا نہ ہو۔ درد ایک بہت اچھی چیز ہے اور ورم بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ایک علامت ہے، انڈیکیشن ہے، تجویز ہے آپ کے جسم کی کہ اب آپ جائیں اور علاج تلاش کریں۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، اس پر دھیان نہیں دیں گے، تو اس بات کا کافی اندیشہ ہے کہ آپ کے جوڑوں کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ تو جب جوڑوں میں سوجن آئے تو آپ سمجھ لیں کہ حضرت نوح نے بتا دیا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، تو کشتی میں بیٹھ جائیں، ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اس کا علاج کرا لیں۔ اچھا، تھینک یو جہاں ڈاکٹر تک نعمان. آئی یہ تھنک یہ سوال ہے ویژول کہ یہ ایک خواتین جو میں کیوں چیز ہوتا ہے، ہے، جی جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ویژول کنیکشن ہے جو آپ نے بتایا ہے، یہ آئی تھنک رہے گی، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ رہے گی، اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے فالوورز کے ساتھ بھی رہے گی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین کا جہاں تک سوال ہے، جی خواتین کا جہاں تک سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں 4 دفعہ اسپیشلائزیشن کی ہے، ٹریننگ سے گزرا ہوں، جس میں چاروں دفعہ 36 آورز کی 36 گھنٹے کی ڈیوٹیز ہوتی تھیں، آن کالز ہوتے تھے۔ تو پہلی ہی ٹریننگ سے جو 4 سال کے عرصے پر محیط تھی، میرا کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم کیونکہ کسی کا نام نہیں لے رہے، آبز گائنی والوں سے میرا ہمیشہ جھگڑا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی پریگننسی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے، پھر ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، تو دوران پریگننسی اور زچگی کے عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کو جب ڈسچارج کیا جاتا ہے تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی دوائی دی ضرور جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اب ساری زندگی کھانی ہے، کیونکہ بچے کی ہڈیاں بننے کے عمل کے دوران جو کیلشیم اور جو وائٹامن ڈی اور جو وائٹامن B12 ماں سے بچے تک جا رہا ہوتا ہے، اس کی کمی آپ ایک دن یا ایک مہینے میں پوری نہیں کر سکتے۔ تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا استعمال ساری زندگی خواتین کو رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کم عمری سے شروع کر دینا چاہیے۔ 18-19 سال کی عمر سے خواتین کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی مکمل ڈوز میں لے لینا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری خوراک میں چاہے ہم کتنی ہی ہیلتھی ڈائٹ لیں، یہ مکمل خواتین کے لیے ناکافی ہی ثابت ہوتا ہے، کبھی بھی کافی ثابت نہیں ہوتا۔ کیلشیم ہمیں 800، خواتین کو 800 سے 1200 ملی گرامز کیلشیم چاہیے ہوتا ہے، اور وائٹامن ڈی 800 انٹرنیشنل یونٹس چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتنا سارا کیلشیم اور اتنا سارا وائٹامن ڈی اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ خواتین خاص طور پر سائیکلز ختم ہونے کے بعد، پیریڈز، مینسٹرل سائیکلز ختم ہونے کے بعد، مینوپاز کے بعد، وہ ہارمونز کی جو ایک حفاظتی دیوار ہوتی ہے وہ بھی گر چکی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کے بعد آپ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو لیتے ہیں مینوپاز کے بعد، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جو آپ نے اس سے پہلے لیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے سے لیا ہوا ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی، تو وہ آپ کی ہڈیوں کو
اس وقت حفاظت فراہم کرے گا جب آپ کو ہارمونز کی حفاظت نہ موجود نہیں رہے گی. تو یہ کم عمری سے 18-19 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی، اور پھر ساری زندگی اس کا استعمال جاری رکھنا چاہیے. کیونکہ مردوں کو پریگننسی اور ڈلیوری کے مسائل سے نہیں گزرنا پڑتا، اس لیے مردوں میں آسٹیوپوروسس کا عمل بہت کم دیکھا گیا ہے. اینڈ ڈاکٹر نعمان، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس ایک اتنی بڑی ایک چیز ہے جس کو خواتین بہت نظر انداز کرتی ہیں، اپنی جسمانی اپنی جوڑوں کی ہیلتھ کو بہت نظر انداز کرتی ہیں، اور جو ہماری بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ اس سے گزر چکی ہیں. تو پلیز یہ اسٹیٹمنٹ کہنا بند کر دیں کہ دنیا کی ساری خواتین یا ساری لڑکیاں بچوں کو جنم دیتی ہیں، تم کوئی پہلی نہیں ہو. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں پہل کریں گی، اپنے 18 سے 19 سال کی بچیوں کو روٹین کیلشیم اور وائٹامن ڈی جیسے کہ ڈاکٹر نعمان نے بتایا اگر دیں گی، تو شاید ان کو اپنے لیٹ 30s لیٹ 40s میں وہ درد نہیں سہنے پڑیں گے جن دردوں کے ساتھ آپ اس وقت سہ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں. اور ہم برداشت کی ہی بات پہ جب برداشت کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر نعمان، تو جیسے کہ آپ نے ہمیں شروع میں بتایا کہ آرتھرائٹس، سویلنگ اور انفلمیشن آف the joints and osteoporosis is جب آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بیکاز آف آرتھرائٹس وہ فراجائل ہو جاتی ہیں، برٹل ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ آرتھرائٹس اور اوسٹیوپروسس کا کنیکشن کیا ہے. جی، آرتھرائٹس بنیادی طور پر ورم، یہ دونوں ایکچولی جو ہم نے لفظ الفاظ مستعار لیے ہیں یہ لاطینی زبان سے اور گریک زبان سے لیے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس بنیادی طور پر جوڑوں کے ورم کو کہتے ہیں، جوڑوں کے انفلیمیشن کو کہتے ہیں. اور آسٹیو کا مطلب ہی ہڈی ہوتا ہے. تو یہاں بات آسٹیوپوروسس میں جوڑ کی نہیں ہو رہی. جوڑ ہر وہ جگہ ہے جسے آپ موو کر سکتے ہیں اس طرح سے یا اس طرح سے، لیکن ہڈی وہ چیز ہے جو جس کے اوپر مسلز لگے ہوئے ہیں. تو ہڈیاں جب بھربھری ہو جائیں، ان کے اندر وہ ٹھوس پن موجود نہ رہے، اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بون منرل ڈینسٹی BMD یا ڈیکسا اسکین کہتے ہیں. تو ہڈیوں کی ٹھوس پن یعنی ان میں موجود کیلشیم کی مقدار کا اور باقی منرلز کی مقدار کا صحیح تناسب میں موجود ہونا، جب یہ ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہیں تو اس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں. اس کا جوڑوں کے درد سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن عموماً عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے تو عموماً دونوں بیماریاں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں، یعنی آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپوروسس. پوروسس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ جیسے پورز، جیسے اسکن میں پورز ہوتی ہیں، اسپنج میں پورز ہوتی ہیں، اس طرح کسی بھی چیز میں پورز ہوتی ہیں. جب ان پورز میں اضافہ ہو جائے تو اصل مادے کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. ذرا سی چوٹ لگنے پر ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے. تو ہاتھ کہیں سے ہلکا سا ٹکرایا تو فریکچر ہو جائے گا، تھوڑا سا گر گئے تو فریکچر ہو جائے گا. خاص طور پہ اس میں سب سے زیادہ عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ 70 سال 60 سال سے زیادہ کی عمر کی خواتین اگر گر جاتی ہیں تو ان کے ہپ جوائنٹ میں جو ایک بون ہوتی ہے جسے ران کی ہڈی کہہ لیں یا فیمر کہہ لیں، وہاں پر اگر فریکچر ہو جائے تو یہ اس میں ظاہر ہے مریض کو داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا علاج طویل عرصے چلتا ہے. اور یہ وہ ساری کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا استعمال رکھنا چاہیے. آسٹیو آرتھرائٹس میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ دو ہڈیوں کے درمیان
جو گیپ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اسے قدرت نے ایک کشن کا سہارا دیا ہوا ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی جو پہلی قسم ہم نے ڈسکس کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پہلی قسم میں آسٹریو آرتھرائٹس ہے جو زیادہ عمر کے افراد کو ہوتا ہے. زیادہ عمر سے میرا مطلب 60 سال ہے. زیادہ عمر 60 سال کی عمر میں آپ بڈھے نہیں ہو جاتے، مڈل ایج میں ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ بات کہ دنیا بھر میں لائف ایکسپیکٹنسی آج سے صرف 30 سال پہلے جتنا تھا. 30 سال پہلے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ 50 سے مڈل ایج شروع ہو جاتی ہے. دنیا بھر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 1900 میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 40 سال تھا. 2022 میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی دنیا کا 68 ہے. پوری دنیا کا قریب ترین ممالک سے ملا کر اور ترقی یافتہ ممالک تک. تو ترقی یافتہ ممالک میں مثال کے طور پر جاپان میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 80 ہے. امریکہ میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 80 85 90 تک ہے. اسی طرح بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں ایوریج اسکینڈینیوین کنٹریز میں 90 ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے. چائنا میں بہت زیادہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو ہم لوگ 60 سال کی عمر میں بستر پکڑ لیتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں 60 سال کی عمر میں لوگ ریڈ ٹی شرٹ پہن کے ساحل سمندر پہ واک کرتے ہیں اور لائف کو انجوائے کرتے ہیں. تو 60 سال کی عمر میں آپ بڈھے نہیں ہوتے. ایج از جسٹ اے نمبر. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے شروع سے تو آپ نہ صرف یہ کہ زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے بلکہ صحت مندی کے ساتھ زندہ رہیں گے، جو کہ زیادہ اہم بات ہے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر نعمان تھینک یو سو مچ، کیونکہ آج آئی تھنک یہ ایک سیکنڈ اسٹگما ہے جو آپ نے بہت ہی بیوٹیفلی بیریئر بریک کیا ہے، جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اینڈ جب میں یوزلی ہم شفام کے پلیٹ فارم کے ذریعے جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایج از جسٹ اے مائنڈ سیٹ. کیونکہ آپ کی عمر آپ کو کوئی چیز لمٹ نہیں کر رہی کرنے سے. یہ جو ایک سوسائٹل پریشر ہوتا ہے کہ نہیں چونکہ آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو اب آپ کو ایک بڑھاپے کا رول، ایک بوڑھے انسان کا رول آپ کو ایک ادا کرنا ہے، یہ بالکل نا انصافی ہے اور بالکل سچ نہیں ہے. پلیز اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں، اپنی زندگیوں کو اپریشیٹ کریں. جیسے کہ ڈاکٹر نعمان نے بتایا کہ لال ٹی شرٹ یا اپنے پسند کے کوئی بھی رنگ کی ٹی شرٹ یا لباس پہن کے جائیے اور اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے. ڈاکٹر نعمان، جب ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ آسٹریو آرتھرائٹس، یہ میرے پاس ایک اسٹیٹ ہے فرام نیشنل ہیلتھ ڈیزیزز اینڈ ان کے اندر لکھا ہوا ہے ان 2020 20% studies reported that osteoarthritis prevails and impairs mobility in individuals, in Pakistani individuals. آپ کے اندازے میں since you have been in this field for so long، آپ کے اندازے سے کیا 20% یا 20% پاکستانی انڈیویجولس امپیئر ہوتے ہیں، یا are these numbers very little in comparison to what you see and experience؟ I think جیسے مردوں میں پروسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے بال گرے ہو جائیں، جب آپ 60 کراس کر جائیں تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ بنیادی طور پر اسی طرح خواتین میں خاص طور پر، لیکن مرد حضرات میں بھی، آسٹریو آرتھرائٹس از ایکسٹریملی کامن. اچھا، اس میں صرف آرتھرائٹس کی بات نہیں ہے. جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نشو و نما کا عمل 25-30 سال کی عمر کے بعد اس طرح سے کارآمد یا کارگر نہیں رہتا جس طرح سے 25-30 سال کی عمر سے پہلے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ریپیئر اور ہیلنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے، میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں
کہ جن کی وجہ سے بیماریاں، خاص طور پہ اگر آپ خیال نہیں رکھ رہے اپنا، اچھے جوتے نہیں پہن رہے، جوتے چاہے بدنما ہوں، ان کی شکل اچھی بے شک نہ ہو، لیکن وہ آرام دہ ضرور ہونے چاہیے۔ اسی طرح غذا کا، جیسے میں نے بتایا کہ غذا بہت اہم ہے، کیلشیم کا استعمال، کیلشیم والی غذائیں، وائٹامن ڈی کا استعمال، وائٹامن ڈی والی غذائیں۔ خاص طور پہ کووڈ میں دیکھا گیا کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پیک کر گئی کیونکہ لوگ انڈورز پر، گھر کے اندر رہنے پر مجبور تھے۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا لیا گیا ہے، یہ اسٹیٹسٹکس بہت انڈر رپورٹڈ ہیں۔ اس کی ریزنز یہ ہیں کہ یہ بیسکلی ٹرشری کیئر یعنی بڑے اسپتالوں کے فگرز ہوتے ہیں، اور اس میں گاؤں دیہات اور مختلف ریموٹ ایریاز جو دور کے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، جب بھی آپ اسٹیٹسٹکس جو پریویلنس آپ بیان کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کم از کم 20 سے 30% لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ایکسٹریملی کامن ہے، تقریباً ہر دوسرا فرد اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے فرد کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 50% سے تو یہ زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے جو نشاندہی کی، اس سے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی تھوڑا سا ہم گفتگو کر لیں، اور وہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں بحیثیت قوم۔ اگر ہم کسی انسان سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، تو اس کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا کہ میرے رشتہ دار ہیں، دوسرے مرحلے پر آئے گا میرے بچے ہیں، تیسرے مرحلے پر آ جائے گا، یا مرحلوں پر نہیں، عموماً جوابات جو آئیں گے وہ یہی آئیں گے کہ میرے بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میرے بچے کی تعلیم ہے، میرے گھر کی ضروریات ہیں اور اس کے تقاضے ہیں، وغیرہ وغیرہ، میرے کمائی کا، روزی کا ذریعہ ہے، وغیرہ۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں کہیں بھی صحت موجود نہیں ہے، ان تمام ترجیحات میں کہیں بھی صحت موجود نہیں ہے۔ تو ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے یہ انسان کی بنیادی سائیکالوجی ہے کہ وہ دوسروں کی صحتوں کا خیال تو رکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے کوئی کبوتر یا کتا یا بلی بھی پالا ہوا ہے، وہ اس کی بھی صحت کا خیال رکھے گا، لیکن وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ تو سائیکالوجسٹ ایک بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں، کیئر فار یور سیلف ایز اف یو آر کیئرنگ فار سم ون ایلس۔ آپ اپنا اس طرح سے خیال رکھیے جیسے آپ کسی اور کا رکھ رہے ہیں، جس کو ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، اپنے بچے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے زندگی میں موجود رہنا ہے۔ تو معاشرے کا یہ رجحان بدقسمتی سے، اچھا مجھے اس کا اندازہ بہت شدت کے ساتھ پاکستان واپس آنے کے بعد ہوا۔ جب تک پاکستان ہی میں تھا تو مزاج پتہ تھا، یاد تھا، اور یہ معلوم تھا کہ لوگ سگنل پہ، لال بتی پہ نہیں رکتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب میں کافی عرصے کے بعد پاکستان واپس آیا اور سگنل پہ رکا، تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دس ریڈ لائٹ از اے سجیشن ناٹ این انسٹرکشن۔ یہ ایک مشورہ ہے، تجویز ہے، یہ لال بتی یہ حکم نہیں ہے۔ تو مذاق کر رہے تھے ظاہر ہے۔ تو میں سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے وہ افراد ہیں جو بائک پر یا گاڑی میں جاتے ہوئے سڑک پر باہر کچرا پھینک دیتے ہیں؟ اور جب میں واپس آیا، دوسری چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ریسٹورانٹس کا جب میں نے حلیہ اور احوال دیکھا تو وہ بڑے عالی شان تھے۔ ان کی بلڈنگز، ان کی عمارتیں، ان کی لائٹس، ان کی روشنیاں، ان کی تعمیر بہت شاندار طریقے سے ہوئی تھی، جبکہ اسپتالوں کی حالت اظہار یہ تھی کہ پینٹ اکھڑ رہا ہے، اگر کوئی سوئچ بورڈ ٹوٹ گیا ہے تو اب وہ فکس نہیں ہوگا۔ تو سائیکالوجی میں ایک بروکن ونڈو تھیوری کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور سارے مکان بہت اچھے ہیں، لیکن ایک مکان بوسیدہ حال میں ہے اور اس کی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے،
تو کچھ ہی عرصے میں اس کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی. تو اس کی ذمہ دار ظاہر ہے کہ ہم لوگ خود بھی کچھ کافی حد تک ہیں. صحت کے اوپر ہم اگر بات کریں تو ہسپتالوں کی حالت زار ایسی اور ریسٹورانٹ کی حالت زار ایسی، یہ معاشرے کی ترجیحات کی عکاس ہیں. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم معاشرے میں کن چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو باہر لے جا کر مہینے میں 1 بار یا 2 بار کھانا کھلاتے ہیں اور 10,000 روپے، 20,000 روپے، 15,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں. ہم اپنے بیوی کو شاپنگ مال لے جاتے ہیں بہترین قسم کے، اور وہاں پر 2 جوڑے خریدنے میں 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، 20,000 خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جب صحت کی بات آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایک افتاد آ پڑی ہے جس کے لیے میں تیار نہیں تھا، اور مجھے پتہ نہیں یہ میرے اوپر کیوں آ پڑی ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں. تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ سے آپ یہ عہد کرا کے لائے تھے نعوذ باللہ کہ آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے؟ تو سیلاب تو ہمیشہ آنے والا ہے. دوسرے ملکوں میں جو لوگ انشورنس نہیں بھی کراتے اپنی، وہ بھی صحت کا بجٹ رکھتے ہیں. آپ مختلف کراچی کے رہنے والوں سے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا بجٹ پلیز ضرور رکھیے. لیکن دوسرے شہروں کے رہنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا بجٹ رکھیں بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اپنے ٹریول کا، پیٹرول کا، بچوں کی تعلیم کا بجٹ رکھتے ہیں. صحت کا بجٹ نہیں رکھیں گے تو صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. صحت کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنے رشتوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بس یہ تو اب میری بیوی ہے ہی، یا یہ تو میرا بیٹا ہے ہی، یہ تو اپنا ہی ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر آپ اجنبی سے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خوش اخلاقی سے اپنے گھر والوں سے بات کیجئے، کیونکہ ان سے تو روز کا واسطہ ہے. جس طرح آپ دوسروں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس کے لیے بجٹ رکھیں پلیز. ایبسولوٹلی. جیسے کہ آپ نے بتایا، جو ہمیں ہر سالانہ جو ایک وزٹ کہتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس، جی پی کے پاس، یہ ایک سالانہ وزٹ جو ہوتی ہیں جو بہت ایک ارلی ایج سے، جب تک بچوں کی امیونائزیشن کارڈز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر وہ کچھ ماہ آپ کو جا کے وہ ٹیکے، حفاظتی ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر جب گزر جاتی ہے تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی لائک یو آر سیئنگ ڈاکٹر نعمان، آئی کمپلیٹلی اگری کہ ہم بچپن سے ہی اگر اپنے بچوں میں یہ روایت ایک ڈال دیں کہ دس از اے مسٹ، دس از کمپلسری، ہر 6 ماہ یا ہر سال بعد یو ہیو ٹو وزٹ، گیٹ این اوور آل ٹیسٹ ڈن، گیٹ یور اسکریننگز ڈن، تاکہ ارلی انٹروینشن. اینڈ ہم ڈاکٹر نعمان شفام کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم بہت اب تو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں تھرو کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ، ہم یہ انفارمیشن اور یہ ایک میسج بار بار پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہیلتھ کنسرن ہو، ارلی انٹروینشن کی ہے. ارلی انٹروینشن کے ذریعے ہی آپ بہت جلد کسی بھی چیز، کسی بھی ڈیزیز، کسی بھی النس کا جلد پکڑ کر سکتے ہیں اور اس کی طرف کام کر سکتے ہیں. بیکاز بہت ریئر ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. And I want to wrap up today's session by asking you, Dr. Numan, کہ I know ہم نے بات کی کہ کچھ ایسے افراد یا کچھ ایسے کلائنٹس اور پیشنٹس ہوتے ہیں جو جینیٹکلی ان کے جیسے ابھی احمد خان نے ہم سے سوال پوچھا ہے اباؤٹ روماٹائڈ آرتھرائٹس، تو دیر ول بی پیپل جو جینیٹکلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دادی، ان کی نانی یا ان کی مدر کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ہوگا. تو ان افراد کے لیے جن کو رینڈملی نہیں آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس ہو رہا، بٹ جو جینیٹکلی اس کو بیٹل کریں گے آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس، وہ اپنی ہیلتھ کے لیے کیا ان کو بیسٹ سٹیپس لینے چاہیے؟ اچھا، خاص طور پر آٹو امیون یعنی قوت مدافعت
اگر اپنے ہی جوڑوں کے خلاف کارروائی شروع کرتے، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن جوڑوں کی، لیکن ان میں سے سب سے معروف بیماری ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، تو ان کے لیے سب سے اہم دو چیزیں ہیں جس حوالے سے وہ خود کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک غذا ہے، تو کیونکہ یہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں اور ان پر تحقیق ابھی چل رہی ہے، اور یہ میڈیکل سائنس کا وہ ایریا ہے جس میں ابھی بھی بہت سارے کام ہونے باقی ہیں، لیکن دو نتائج پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ پروسیسڈ فوڈ، یعنی جو بھی کھانا، غذا، کھانے والی چیز اگر پیکٹ میں بند ہے تو برائے مہربانی اس کو کم سے کم استعمال کیجیے۔ فروزن کھانے، فروزن فوڈ، کین میں بند کینڈ چیزیں اور اس قسم کی تمام اشیاء جو اب بڑا رجحان ہو گیا ہے اس بات کا کہ گوشت بھی فروزن خرید لیا جاتا ہے پورے مہینے کا، راشن خرید لیا جاتا ہے پورے مہینے کا۔ بالکل ہم اگر یاد کریں تو ہمارے والدین یا بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ جب ہمیں قصے سناتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ روز کا جو ہے وہ روز گروسری آتی تھی اور روز تیار کیا جاتا تھا کھانا۔ تو تازہ ایک تو سبزیاں اور پھل، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تازہ سبزیاں، تازہ پھل، تازہ دودھ، تازہ انڈے، ان کے استعمال سے صحت بہتر رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ۔ تو اگر آپ موبائل رہیں گے، اور خاص طور پہ بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے، قدرت کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ سے لے لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے۔ تو آپ کو خدا تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اگر آپ اپنی آنکھوں پر ٹیپ چپکا لیں اور 1 سال تک ایسے ہی بند کر کے رکھیں، تو 1 سال بعد جب آپ اس ٹیپ کو اتاریں گے تو آپ نابینا ہوں گے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے آنکھ کے پردے کی وہ صلاحیت جو عکس کو دماغ کی طرف منتقل کرتی ہے وہ ضائع ہو چکی ہوگی۔ تو اسی طرح اپنے جوڑوں کو موبائل رکھنے کے لیے ایکسرسائز کیجیے۔ خاص طور پر جو میں کہنا چاہوں گا، واک پلیز، جو ریکمینڈڈ واک ہے، جو ریکمینڈڈ پیدل چلنا ہے، وہ ہفتے میں کم سے کم 5 دن، آدھا گھنٹہ، یہ ٹارگٹ ہے۔ آپ بے شک 2 منٹ سے شروع کیجیے، لیکن روزانہ پیدل چلنا۔ ابھی جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اوبیسٹی کی بھی، اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی بھی، اور دوسرے، بدقسمتی سے پاکستان میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہا ہے، تو ہمیں ان سے بہرحال سبق سیکھنا چاہیے۔ تو جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پورے ہفتے میں 150 منٹ، 150 منٹس کی واک ریکمینڈڈ ہے۔ اب وہ آپ 3 دن میں کر لیجئے یا 5 دن میں کر لیجئے۔ اگر 5 دن میں کریں گے، اگر آپ 3 دن میں بھی کر لیتے ہیں تو اس کا اثر پورے ہفتے رہتا ہے۔ تو اگر آپ 50 منٹ کی واک 3 دن کر لیں تو بھی کافی ہے، اور اگر آپ 30 منٹ روزانہ 5 دن کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ 2 دن چھٹی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واک ضرور کریں، اور جوائنٹس کو موبائل رکھیں، اسٹریچنگ کریں، یوگا اگر آتی ہے تو ضرور کیجیے۔ اور یہ سب کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہے اور حضرات کے لیے بھی ہے۔ اور خواتین کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتی، ایکسرسائز خواتین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو خواتین کو بھی گھر میں اگر چاہیں تو گھر ایبسلیوٹلی میں کر لیں، جم جا کے کر سکتے ہیں تو جم جا کے کیجیے، لیکن پلیز ایکسرسائز ضرور کیجیے۔ اور ایسا مت کیجیے کہ 40 سال کے بعد آپ سوچے کہ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب تو بچے بھی ہو گئے ہیں، تو اب میرا وزن بڑھ جانا جائز ہو گیا ہے۔ نہیں جی، آپ کا وزن بڑھ جانا کبھی بھی جائز نہیں ہوگا، چاہے آپ 60 سال کے ہو جائیں، چاہے آپ 80 سال کے ہو جائیں۔ وزن مناسب رکھنا ہے، کھانا پینا مناسب رکھنا ہے، وائٹامن سپلیمنٹس جاری رکھنے ہیں، خاص طور پہ کیلشیم، وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ساری زندگی جاری رکھنی ہے۔ ایبسلیوٹلی اینڈ جیسے کہ آپ نے کہا ڈاکٹر نعمان، میرے سرہانے
विटामिन डी, कैल्शियम और आजकल तो बायोटिन भी ले रही थी, बट रिसेंटली किसी ने बोला कि नहीं नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट whatever you like, whatever you need, please take it. Please take your supplements, your vitamins. जैसे कि डॉक्टर नोमान ने हमें बताया कि एक जल्द उम्र में शुरू करें ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपना ख्याल रख सकते हैं, कोई और आपके लिए बढ़ के आपका ख्याल नहीं रखेगा. एंड जिया, जैसे कि आपने पूछा कि डॉक्टर नोमान को आप किस तरह रीच कर सकती हैं, यू कैन रीच हिम थ्रू द शिफाम प्लेटफॉर्म ऑन through website, through the app and by calling in. तो डॉक्टर नोमान जफर को आप रीच कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. एंड यस अहमद, आपने जैसे कहा 5 times prayer, एब्सोल्युटली हमारी जो 5 times prayer है फॉर ऑल दोस्त जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, जो मुस्लिम हजरात हैं, डेफिनेटली अपने विल पे नमाज पढ़ें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज. सो थैंक यू सो मच Dr. Noman for your time, for being so persistent. And I think ये जैसे कि मैं कह रही थी कि ये persistence और consistency जो है, अगर हर पाकिस्तानी अपने आप में थोड़ी सी percentage भी incorporate कर ले, तो we would be a very very beautiful and thriving nation. So thank you so much आज के इस बेहतरीन session के लिए, and I hope to speak to you again on health. And perhaps we can run health awareness कि हम और क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए. So thank you so much and एक बहुत ही बेहतरीन संडे गुजारिए. जी डॉक्टर नोमान, it's a pleasure to be here and मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राबिया आपका और शिफाम प्लेटफॉर्म का कि हमें ये मौका मिला कि हम लोगों तक अवेयरनेस और आगाही को पहुंचाएं. और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी फ्यूचर कैंपेन्स फ्रॉम द शिफाम प्लेटफॉर्म एंड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वेल. इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, हर तरह से मैं तो ये मिशन ही लेकर वापस आया हूँ और यही सोचता हूँ कि काफ़ी अरसा पब्लिक हेल्थ के मुख्तलिफ वेलफेयर इदारों से भी वाबस्ता रहा. वापस आने के बाद अब क्लिनिक्स भी कर रहा हूँ. तो मेरी ख्वाहिश है कि एक आम पाकिस्तानी अपना ख्याल रखना शुरू करे, और अपना ख्याल रखने के लिए तरीका वही है कि आप इसको अपना जिस्म को अपने वतन को अपना समझने के बजाय किसी दूसरे का समझ के इस्तेमाल करें, तो शायद बेहतर तौर पर आप इसकी कदर कर सकेंगे. तो आप समझें कि ये उधार ली हुई चीज है जिसकी हिफाजत आपको करनी है. आपको अपनी जमीन की भी हिफाजत करनी है, अपनी सड़कों की भी, अपने गली मोहल्ले की भी, अपने नेबरहुड की भी और अपने जिस्म की भी. लेकिन आप इसको अगर फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आप समझेंगे कि ये तो मेरा ही है बस और मैं इसके साथ जो चाहूं करूं, तो फिर नुकसान भी आप ही भुगतेंगे, जाहिर है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम अफराद का जो इसमें शिरकत जिन्होंने की, और आई एम अवेलेबल एनी टाइम. इट वुड बी अ प्लेजर. Thank you so much, Dr. Noman, and I will see you all again next week, same time. Khuda Hafiz.